अस्सलाम टू ऑल डियर मेंबर्स। मैं हूं आप लोग की होस्ट नाहिल फैज़। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि बुध वाले दिन हमारा तफसीरुल कुरान का सेशन होता है और आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से सूरत बकरा की पहली 20 आयत देख चुके हैं और आज हम 21 से लेके 25 तक की आयत देखेंगे। हमारे साथ मैम माजिबीन मौजूद हैं जो कि इस कोर्स को लेके चल रही हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आयत नंबर 21 से 25 तक की तफसीर बताएं। शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस अल्लज़ी या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, या या हर्फ निदा है। किसी को बुलाने के लिए अरब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या, जैसे या नबियू या असदू। अब या अय्युहा से हरुफ निदा को ताकीद दी गई है। नास में मुकम्मल तमाम लोग शामिल होंगे, मर्द, औरतें, बच्चे, आज़ाद, गुलाम, काले हों, गोरे हों, ज़मान, मकान, आज से पहले और उससे बाद वाले तमाम लोगों। बकरा में हमने स्टार्ट में 3 लोगों की कैटेगरीज को देखा था। अब इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला जनरली एड्रेस कर रहे हैं लोगों से। क्या हुक्म दिया? उबुदू हर्फ अमर का सीगा है, आइन बा दाल इसके हरूफ असली हैं, इबादत से निकला है। इबादत करो। इबादत क्या है? इसके लुग़वी मायने क्या है? इज्ज़ और मतलब इस इज्ज़ का और इनकसारी का इजहार करना, और उस इज्ज़ और इनकसारी में क्या हो? मोहब्बत भी हो, ताज़ीम भी हो, और कैसी बात मतलूब है और कैसी मकसूद है वैसी करनी है। इबादत क्या है? काम। और इबादत के अंदर हमारे आमाल और हमारे अफ़ाल उस अमल के मुताबिक आएंगे जो मकसूद है। मखसूस आमाल को, अफ़आल को इबादत कहते हैं, जैसे कि सोम, सलात, हज। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी, अल्लज़ी कौन? वो रब। रब कौन? वो जिसने खलाका, खा लाम काफ, खलक से है, मखलूक उर्दू में कहते हैं हम इसे। खलक कहते हैं किसी मादे से अदम वजूद में लाना, यानी कि तख्लीक करना। अल्लज़ी खलककुम, अच्छा यहाँ कुम तुमको जिसने तख्लीक किया, और मिन क़ब्लिकुम मिन से हर्फ जारा है, और कब्ल तुमसे पहले लोगों को, और लअल्लकुम लअल्ला उम्मीद से। अब यहाँ देखें कुम की तकरार है, कुम, लकुम, फिर कुम, क़ब्लकुम, लअल्लकुम, बार बार तकरार के साथ आपको ताकीद के लिए हमें कहा गया है कि हम अल्लाह ताला की बात को सुने। 4 बार आ गया है कुम। लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद कि तुम, उम्मीद की जाती है कि तुम बच जाओ। ये तत्तकून तकवा से है, तकवा। ये इसका भी वा काफ या हर्फ इल्लत आए हैं, तो आप देखिए इसकी शक्ल बदल गई है। अल्लज़ी, क्यों हम उसकी बात करें? क्योंकि वो जाअला बनाया। अच्छा, इस तरह का हर्फ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यजअलून, यजअलून क्या था? हम उसके लिए हमने क्या किया था? यजअलूना असाबियहुम, वो डाल लेते हैं। यहाँ पर हम इसका मीनिंग कर रहे हैं जाला बनाया। तो मीनिंग क्या हुआ? खालाका और जाअला। खालाका का भी हमने मतलब यही किया कि बनाया या तख्लीक किया। जाला बनाया, इसमें के लफ्जी मीनिंग है जाला का एक हालत से दूसरी हालत में ले आना।
اور خالقہ کا میننگ تھا کہ کسی مادے سے عدم وجود میں لانا کو تخلیق کہتے ہیں، اور بنانے کو کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں، یعنی کہ ٹرانسفر کر دینے کو ہم جعلا کہتے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، یہاں پھر اگین آیا لکم تمہارے لیے۔ الارض، ارض انگلش کا جو لفظ ہے ارتھ، اس سے بنا ہے، انگلش نئی زبان ہے جبکہ عربک پرانی ہے۔ ارتھ تمہارے لیے زمین کو، فراش، فراش کہتے ہیں بچھونے کو، بیڈ سپریڈ، جیسے سپریڈ آؤٹس کو کہتے ہیں بستر کو۔ بستر کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ، گداز، نرم۔ اور زمین کو کیا بنایا؟ سخت، صرف پتھریلی نہیں بنایا بلکہ نرم بنایا ہے، جس کے اوپر پودے اور پھل لگتے ہیں اور ہمارے لیے سہولت کا باعث بنایا ہے۔ بس سما، سما کیا ہے؟ آسمان، سمون سے ہے، سین واو حمزہ۔ اس کے دو میننگز ہیں، ایک تو بلندی اور دوسرا میننگ اس کا آئے گا چھت کے لیے۔ تو آسمان کو چھت بنایا اور بلند چیز بنایا۔ وہ انزلہ، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، اس نے اتارا، اوپر سے نیچے لانا، ماءً پانی، اوپر سے نیچے لایا ہمارے لیے پانی کو۔ فاخرجا، خرجا کیا ہے؟ خارج یا مخرج کیا ہے؟ مخرج بھی، اس کے ساتھ نکالا، پانی کے ساتھ، کس کے ساتھ نکالا؟ پانی کے ساتھ نکالا، پانی کے ذریعے۔ یہاں پر جو با ہے یہ ذریعے کے معنی میں آ رہا ہے کہ پانی کے ذریعے اس نے نکالے، کیا نکالے؟ الثمرات، پھل نکالے، ثمرہ پھل سے ہے، پھلوں میں سے کیا نکالا؟ رزق، یہ پھل ہمارے لیے رزق کے طور پر نکالے۔ پھر یہاں پر اگین آیا لکم تمہارے لیے۔ اس سے پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم کیا کس میں تکرار تھی؟ ہم کی۔ ہم کیا ہے؟ ان کے لیے، وہ سب، اور کم کیا ہے؟ تم سب۔ اب تک جو ہم پچھلے دو رکوع میں پڑھتے آئے ہیں وہ ہم کی تکرار کے ساتھ تھا کہ ان کے ساتھ وہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اب کم کیا ہے؟ اب ہم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایڈریسنگ ہم لوگ ہیں، تمہارے لیے رزق بنایا۔ فلا تجعلوا، یہاں اگین پھر تجعلوا کا لفظ آیا ہے، فلا نہ، تجعلوا جعلا، تا تم، جعلا بناؤ، نہ بناؤ، یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نہ ٹرانسفر کرو، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، شریک، شریک کیا؟ مد مقابل، انداد کہتے ہیں، یہ ند سے نکلا ہے۔ ند کا میننگ ہوتا ہے برابر کرنا، ذات پات میں شریک کر دینا، کسی کے اندر کیلکولیشن کر دینا، مطلب کسی کو اس کے ذات کے تعریف کے مطابق ایک ٹرانسفر کر دینا، اس کی کوالٹیز دوسری میں اگر میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں ند۔ ند کیا ہے؟ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وانتم، انتم کا بھی میننگ یہی ہے، اور تم، جو لکم کا ہے۔ تعلمون، تعلمون کس سے ہے؟ عالم یعلم، تعلیم سے۔ علامہ یعلم، تعلیم بھی اس سے ہے، اور تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر کنتم تم، فی ریب، ریب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا تھا؟ فی ریب، شروع میں ہم نے اس لفظ کو پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فی۔ ریب کیا ہوتا ہے؟ شک، ایسا شک جو ہمیں بے چین کر دے، تردد میں ڈال دے، اس کو کہتے ہیں ریب۔ مما، یہ بھی دو لفظ ہیں، من اور ما۔ ما نزلنا، جو کہ نازل کیا، نہ ہم نے نازل کیا۔ اب نا کا لفظ ویسے ہی متکلم کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر احترام کے لیے نہ لایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے، کہ میں نے، یعنی کہ ہم نے آپ کے لیے نازل کیا، اللہ عبدینہ، اپنے بندے پر۔ اچھا، اب یہاں پر جو نا کا میننگ ہے، اس کے اوپر اکثر کرسچنس نے، اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں نا کا صیغہ متکلم کا جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ تو اگر اس کا رد کیا ہے کہ جب تک ہم مفہوم نہ جانتے ہوں، جب تک ہم کسی لینگویج کے، کسی زبان کے اسلوب نہ جانتے ہوں، تب تک ہم یہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جس طرح سے ہم آپ کا میننگ استعمال کرتے ہیں، اپنے اردو کی لینگویج میں آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو وہ وی سے ٹرانسفر کر دیں تو ہم کیا اس کو سمجھیں گے کہ
میننگ یہ ہے کہ جب تک ہم لینگویج کے اصول اور اس کا سٹائل نہ جانے ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احترام اور تاکید لفظ لایا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، نزل ینزل علی عبدنا اپنے بندے پر. عبد عبادت سے ماخوذ ہے، غلام بندے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عبید. عباد حقوق العباد، عباد بھی اسی کی جمع ہے. ہم نے اپنے بندے پر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا بندہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عزت اور شرف اور عبودیت میں اضافے کے لیے ہے. فَعَتُو حمزہ تا یا آتا یاتی لے آؤ بصورت کوئی صورت. اچھا اب یہاں پر آتا کا میننگ ہوتا ہے لانا. جب اس کے ساتھ با آ جائے تو ہم کیا اس کا میننگ کریں گے؟ لانا. جس طرح سے ہم ذہابہ کے لیے ذہابہ بھی سے لے جانا بن گیا تھا، اسی طرح سے لے آؤ، تم لے آؤ بصورت کوئی صورت میں مثلی ہی اس کے مثل. قرآن کی صورت سے کیا صورت کا میننگ ہوتا ہے محدود قطع، ایسی باؤنڈری وال، ایسی چار دیواری جس کے اندر کوئی خاص مضمون کو بند کیا جا سکے. اور صورت کا بھی جو کیلکولیشن ہے، صورتوں کی بھی جو کیلکولیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. تو یہ ایسی باؤنڈری وال ہے صورت جس کے اندر ایک خاص مضمون کو قید کر دیا گیا ہے. من زائد آیا ہے یہاں پر کس لیے لایا گیا ہے؟ تاکید کے لیے. زائد حروف ہمیشہ تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں. من مثلی ہی اس کے مثل جیسی، اس کے جیسی ہی. ودعو اور بلا لو دعا سے ہے، دا آئین حمزہ دعا سے ہے یعنی کہ بلانا. شہداء کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سپورٹرز ہوں. شہداء ویسے گواہی دینے والوں کو کہتے ہیں. اور کم پھر دوبارہ اس تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ تم لے آؤ اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہاں پر اللہ کے سوا تم اگر سچے ہو تو صادق صدق سے نکلا ہے. صدق کیا کہتے ہیں؟ سچائی کو. سچائی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت کے مطابق. اس کے الٹ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کذب، جو کہ حقیقت کے خلاف ہو. نیکسٹ آیت میں فَإِن لم پس فا زائدہ ان اگر لم نہ تفعلوا فعل یفعل سے فعل کام کو کہتے ہیں. تم نہ کر سکو، تم سب اگر نہ کر سکو. ولن تفعلوا اور نہ ہی تم کر سکو گے. یہاں پر اب آپ دیکھیں ہم اب تک کیا پڑھتے آئے ہیں؟ ما اور لام کا میننگ نہ کے ساتھ آیا تھا. اب یہاں پر لام کا میننگ بھی انکار کے معنی میں آ رہا ہے، نہ کر سکو، اور لن بھی. ان کے دونوں میننگز میں آپ کو یہ مطلب سمجھ آ رہا ہوگا کہ لم تفعلوا اگر نہ کر سکو، اور لن کے ساتھ تاکید آ گئی ہے ہرگز کر ہی نہیں سکو گے. یہاں پر آپ ایک سیٹ بنا لیں جس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں کا لفظ، لا، لم اور لن یہ سب نہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ ناٹ کے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، اللتی جو کہ جس کا وقود کس کو کہتے ہیں؟ وقا بچنے کو کہتے ہیں، بچوں. وقود ہوا واو کاف دال ایسی چیز جو جلانے میں استعمال ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم استوقدہ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، استوقدہ نارا جلاؤ آگ. یہاں پر اس کا میننگ ہوا ایسا ایندھن جس سے چیز جلائی جاتی ہے، شعلے نکالنے والی ایندھن. جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ الناس لوگ ہوں گے، الحجارہ اور کون ہوں گے؟ پتھر. حجر کہتے ہیں روکنے کو، منع کرنا. جیسے پانی کو روک لینا، یا دیوار ہم کس لیے بناتے ہیں؟ آوازوں کو، شور کو، نظر کو روکا جا سکے. تو حجارہ دیوار کے معنی میں آتا ہے. حجر اسود ایک پتھر ہے مشہور. او عدت تیار کی گئی ہے، عددہ تیار کرنا، گنتی کرنا، ایسی تیاری جن کو ہم کاؤنٹ کر کے گن کے رکھ لیں. کسی چیز کو ایسے تیار کر دینا جس کے بعد ہم اس کو کلیکٹ اور کاؤنٹ کر سکیں.
اس کو کہتے ہیں تیار کرنا. جیسا کہ ہم اپنے کہیں جانے کے لیے جیسے بیگ پیک کرتے ہیں یا اپنی چیزوں کو سیٹنگ کرتے ہیں تو بعد میں ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو ایسی تیاری کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ جہنم اس طرح سے پنشمنٹ کے لیے اور اس کے لیولز، اس کی اسٹریٹجیز ایسی تیار کر کے رکھ دی گئی ہیں جن کو ناپ تول ہم کر سکتے کیا جا سکتا ہے. پرفیکشن اور ایکوریسی کے ساتھ تیار کر دی گئی ہے جہنم. کس کے لیے کر دی گئی ہے؟ للکافرین. جہاں بھی لام کا لفظ آئے گا یہ فور کے معنی میں آتا ہے. فور کافرین. کافر کون ہوتے ہیں؟ جو انکار کر دیں، جو منع کر دیں. وبشر الذین، بشر بشارت سے ہے، انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے، اور بشرا کہتے ہیں انسان کی کھال کو، اور بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو. بشرا ہوا بکلام الحلیم، ایسی خوشخبری جو چہرے پر نظر آئے. بشر ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں جو خوشخبری آپ کے چہرے، آپ کے خد و خال سے نمایاں ہو جائے. تو خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو آمانا یؤمنو، حمزہ میم نون سے ہے، جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا. تو عاملو صرف مان نہیں لیا بلکہ آگے کیا کیا؟ فیل کیا، عمل کیا. کون سا عمل؟ الصالحات، جیسے عمل نیک کرتے ہیں، جیسے نیک عمل ہوتے ہیں. ان لہم، تو کیا ہے ان کے لیے؟ جنات. صالحات کیسے عمل ہوتے ہیں؟ تفلو بھی عمل سے ہے، عین میم لام واو عمل، عین میم لام عمل سے ہے. ارادتن عمل کرنا. تفلو کیا ہے؟ ایسا عمل جو ارادتن کیا جائے. جو کام ارادے سے کیا جائے اس کو ہم عمل کہتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے؟ کسی فعل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کام وہ جو سوچے سمجھے مطابق ہو وہ عمل ہے، اور جو ایسے ہی ہو جائے، جو انسان بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم فعل. عمل اور فعل میں یہ فرق ہے. عمل سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، فعل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل. ایسے افعال، ایسے اعمال جو نیت پہ مبنی بھی ہوں. صالحات کیسے عمل ہوتے ہیں؟ عمل صالحات، صالحات صاد لام ہا صلح سے ہے. اس کے علاوہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصلحون، اصلاح کرنے والے. ایسے عمل کیے جو نیک تھے. ان لہم، تو کیا ہے ان کے لیے؟ جنات. جنات ہے جنت کی جمع، کہ جنن سے نکلا، جین نون نون، جن بھی اسی سے ہے. جنہ ایسا کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، اور جن بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو جو کہ نظر نہیں آتا. تو ایسا باغ جو ایسا گھنا ہو جو سورج کی روشنی کو چھپا لے، جیسے بادل چھپا لیتے ہیں سورج کی روشنی کو، اسی طرح یہ خزاں نہیں آئے گی. پیراڈائز کیا ہو؟ ہوتی ہے جنت، ایسی جنت. جنات جمع جنت کے بھی درجات. جنت الفردوس ایک اعلیٰ درجہ ہے. سب سے زیادہ جنت الفردوس، اور اسی طرح سے کس خواہشات عمل کرنے اس طرح جنت العدن، جنت الخلد، جنت الماوا، جنتان کا لفظ آیا، جنت النعیم کا لفظ آیا. اس طرح سے مختلف جنات ہیں. جرا یا جری، جرا ہوتا ہے بہنا. ان درختوں کے نیچے کیا ہوگا؟ النہار، نہریں بہ رہی ہوں گی. 4 قسم کی نہریں قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آمن، اور ایسی نہر جو خوشبودار ہو. النار من لبن لم یتغیر طعم، ایسی نہریں جو دودھ کی ہوں گی اور اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. عام طور پہ دودھ ہم گھر لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. لیکن وہاں ایسی دودھ کی نہری ہوں گی جہاں پر. اور النہار من اصل سکا، اور دوسری نہر النہار من خمر لذت من شراب، یعنی کہ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی کہ ان کی سے سر میں درد نہیں ہوگا، ان کی لذت بہت زیادہ ذائقے دار ہوگی. تو شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراب کی نہروں کا ذکر قرآن پاک میں آیا. پانی کیسا؟ صاف شفاف.
کلما جب بھی کبھی روزقو ان کو رزق دیا جائے گا. روزقو کیا ہے؟ رزق سے ہے جنت کا رزق، فروٹوں میں سے جب بھی رزق دیا جائے گا. رزق کیسے؟ اہتمام کے ساتھ، جیسے دیا جانا چاہیے، جیسے جنہیں کا حق تھا. قالو وہ کہیں گے ہاذا یہ. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ذالکا وہ، یہاں پر آیا ہاذا یہ ہاذ الذی یہ تو وہی ہے رزقنا جو کہ ہمیں دیا گیا تھا جنت سے پہلے، یعنی کہ اس جنت میں آنے سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا. فاتو دیے جائیں گے، یعنی کہ وہ لینے نہیں جائیں گے، ان کو دیا جائے گا. متشابہہ شبیہ سے ہے. شبیہ کیا ہوتی ہے؟ مثال، رنگ، شکل میں مماثلت. فلہم ان کے لیے جنت والوں کے لیے کیا ہوگا؟ ایسے پھل ہوں گے جو مشابہت رکھتے ہوں گے دنیا کے پھلوں کی، سائز اور شیپ. ان کے لیے کیا ہوں گی؟ ازواج کس کو کہتے ہیں؟ اسپاؤس کو. زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زوج کہتے ہیں ملانا، رشتہ ازدواج ملانا. مطہرہ پیوریفائڈ طہور کے ساتھ. تو اس کا لفظ دنیا میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں طہارت، طہور، پاک کی ہوئی. ظاہری اور باطنی اندرونی قسم کی گندگی سے بالکل پاک. باطنی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ظاہری تو ہوتی ہے بدبو، پسینے کی بدبو یا میل یا کچھ بھی قسم کی برائیاں، اور جو باطنی کیا ہوتی ہیں؟ حسد، کبر، نفرت، بغض، تکبر. ان سب خامیوں سے پاک ہوں گی. جنت کے باہر ایک پل ہوگی، پل کنتارا کے نام سے. وہاں پر جو لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کے دلوں کو دھو کر بھیجے جائیں گے، یعنی کہ جنتیوں کے لیے دل میں اگر کسی کے لیے تھوڑا بہت کینہ بغض بھی ہوگا تو اس پل پر ان کو واش کر دیا جائے گا اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا. اور جہنمیوں کو بھی جب جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کو بھی پاک کیا جائے گا، اور ان کی کھال کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی جو جہنم کے آثار نظر آئے گی، جس کی وجہ سے ان کو کہا جائے گا جہنمیون، یعنی کہ جہنت سے آئے ہوئے ہیں. اور کامیابی کس میں ہوتی ہے؟ من زحزح من النار، جو کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس میں جنت کیسی ہوگی؟ خلد سے ہے، خلد ہمیش کی، خلود یعنی کہ طویل عرصے تک رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے. اب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے ان آیات کی. تمام انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے اس رکوع میں. عام پیغام ہے، اے تمام انسانوں اپنے رب کی بات کرو. اور یہ پیغام ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا تھا. اور ہم ان دو رکوع کو، پہلے دو رکوع انٹروڈکشن کے تھے جس میں تین ایسی کیٹیگریز کو واضح کر دیا گیا تھا جو اس کامران کے معاملے میں ہر دور کے انسانوں کے لیے اس تین قسم کی کیٹیگریز ہوگی. ایک تو فائدہ لیں گے، ان کی شرائط بھی اور صاف بھی بتا دیے گئے. جو آنکھیں بند کر لیں گے ان کو بھی بتا دیا گیا، اور اگلے لوگوں کو بھی بتا دیا گیا. اب جو یہ دو رکوع ہیں یہ مکی دور کا خلاصہ ہے. یہ سورت مدنی ہے، ایک مکی قرآن ہے، ایک مدنی قرآن کے دو حصے ہیں. جو سورت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ ویسے مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن جو یہ دو رکوع ہیں ان کے اندر پوری انٹروڈکشن ہے اس کیا ہے مدنی دور میں جو قرآن نازل ہوا اس کے لب لباب کیا تھا، یا سمجھ لیں کہ خلاصہ. سورۃ زاریات میں آیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کو اس کے لوازمات کو کیوں پیدا کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری عبادت کی جائے. اللہ لیعبدون، تو آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اے لوگوں اپنے رب کی بات کرو، جھک جاؤ. مقصود، مطلوب اور محبوب کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ. طلب اور جستجو کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. ڈیمانڈز کیا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور لو ون کون ہو ہمارا؟ اللہ. اس کے اندر کیا ہوگا؟ مقبول ترین محبت عزت کے ساتھ،
اہمیت، اطاعت اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ خوف. خوف کا ایک بہت بڑی اہمیت ہے. کیوں کریں ہم؟ آگے بتایا کیا کہ کیوں ہم اس بات پر اللہ سے خلقکم، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو، جس سے تم پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے تمہیں، تم کچھ بھی نہیں تھے. اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کچھ نہیں تھے اور نہ ہی ہم کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ بن سکتی ہے، اگر نہ کوئی بنا سکتا ہے. تو سب کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ آگے کیا دیا؟ لعلکم تتقون، اس لیے کرو تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے. اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ تم سے سب سے زیادہ ہمدرد ہے. آپ دیکھیں جو چیز ہم نے خود بنائی ہو اس چیز کے بارے میں ہم کتنے مخلص ہوتے ہیں. اور اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ وہ مالک بھی ہے. اپنے اور پرائے میں فرق ہوتا ہے. اپنا گھر ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، اگر کرائے کا ہو تو کیسے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم خود بنائیں یا جو چیز ہماری ہو اس کی ہم کیسے کیئر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ذاتی ملکیت ہے، اللہ نے خود بنایا ہے. اللہ کی بات کیوں کرے؟ کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اور وہ ہمدرد ہے، وہ ہمیں فائدے کی اور بھلائی کی بات کرے گا. وہ ہم سے محبت کرنے والا اور رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، قاسم ہے، اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے. وہی ہے، اس کی بات میں نقصان نہیں ہے. اس کی بات میں سراسر فائدہ ہے. آپ صرف کمپیریزن کے لیے دیکھیں، ماں جو کہ بناتی نہیں ہے، صرف پیدا کرتی ہے، پھر بھی کہ سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتی ہے؟ وہ چیز جو فائدہ مند ہوگی وہی اپنے بچے کو کھلائے گی. فکر مند ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے، اس پرابلمس اس کے سولو کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہے، تو فائدہ کیا دے گا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم، کاش تم، شاید تم سن کے، تم پڑھ کے، سمجھ کے کیا کرو؟ بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے، اور دنیا میں بھی تمہیں تقویٰ نصیب. تقویٰ کیا ہے؟ اس کو عام شارٹ مختصر سا بیان کیا جائے، تقویٰ سکون. ہماری زندگی میں جب سکون آ جاتا ہے تقوی کی وجہ سے آتا ہے. اور ہمیں زندگی میں چاہیے کیا؟ سکون، اطمینان، خوشی، محبت. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ وَعَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ. اور بتایا کیا تھا؟ اور پھر جہاں پر جو مومنین کی صفات بتائی تب کیا بتایا؟ ہدی للمتقین. جب ہدایت بھی متقین کے لیے ہے، اللہ بھی متقین کے ساتھ ہے، عبادت بھی متقین کی کامیاب ہوگی، مدد بھی اللہ کی متقین کے لیے ہے. اور ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں جنت بھی متقین کو ملے گی. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل جگہ سے بھی راستے فراہم کر دیتے ہیں. تمہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی گی وہ بھی تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے بجائے جب ہمیں تکلیف پہنچے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری کیا غلطی، تبھی ہم تقوی کے لیول پہ پہنچیں گے. اور غلط کام سے ہم کیسے ڈرتے ہیں؟ غلط کام سے ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. یہ خوف ہم سے بڑے سے بڑا کام کروا لیتا ہے. خوف کی وجہ سے ہم بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر کیا ہے؟ ڈر. موت سے ڈرتے ہیں تو ہم بڑی سے بڑی چیزیں پرہیز کر لیتے ہیں، پسندیدہ چیز سے بھی بچ جاتے ہیں. تقویٰ کے بے شمار فائدے ہیں. بہت سے فائدوں کا سبب کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ سے عبادت ہوتی ہے. تقویٰ اور عبادت لازم ملزوم ہے.
اچھا، اب تقوی کے بعد کیا ہے؟ ہم نے جو عمل کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی کے نہیں ہوں گے، مرضی اپنے طریقوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بات کرنی ہے تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے. کیوں؟ اب دلائل دیے جا رہے ہیں. جو آپ کو آرڈر ملا ہے اس کے لیے آگے دلائل ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. سورۃ الذاریات میں آتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہیں بنانا زیادہ آسان ہے یا آسمان کو بنانا؟ یعنی کہ آسمان اور زمین کو بنانا زیادہ مشکل ہے. رفع سمکا وسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها. ہماری پہنچ بھی نہیں ہے آسمانوں تک تو بنانے دور کی بات. اور ایک جگہ فرمایا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ زمین اور آسمان کو بنانا انسان کے بنانے سے زیادہ محنت طلب ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ مشکل اور بڑی چیز ہے انسان کو بنانے سے. اور جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ مہادا، جھولا نہیں بنا دیا، یعنی کہ سکون سے تم بیٹھو اور سب کام کرتے رہو. اور آسمان کو کیا بنایا؟ پروٹیکشن. بنینا فوقکم سبعا شدادا، کیا فرمایا آسمان کے بارے میں؟ کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 تہوں والا آسمان، سخت مضبوط پروٹیکشن والا آسمان بنا دیا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنایا آسمان کو، یعنی کہ آسمان سے اوپر ستارے سیارے اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنائی ہے. تو کس لیے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو، مائل ہو. السماء، آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آسمان. اور پھر کیا کیا؟ بادلوں سے پانی برسایا، اور اس میں سے اس پانی کے ذریعے سے، کس سے ذریعے سے؟ آسمان سے جو پانی برسایا اس کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق نکالا. تو تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود نہ بنانا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سب کام کس نے کیے ہیں، سب کام کون کر سکتا ہے. تو عبادت بھی کس کی کرو گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص اسی کی بات کریں گے اور مدد بھی اس سے چاہیں گے، کیونکہ سب کچھ کیا بھی اس نے، آپ کو بھی اس نے بنایا اور آپ کے رہنے کی جگہ بھی ہموار کس نے کی. ہمیں اس آیات سے کیا باتیں سمجھ پتہ چلیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، سب سے زیادہ احسان. کون کون سے احسان کیے ہیں؟ نمبر 1 تخلیق. ہم اپنے جسم پر بال کے لیے آسان مند، روح کے لیے آسان مند. اگر ایک آنکھ چپکنے کے قابل نہ ہوتی یا سر پہ بال نہ ہوتے یا ایک ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہمارے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہو. تو ہم ایک چیز کی تخلیق کے لیے اللہ کے احسان مند ہیں. پھر جس زمین پر اتارا وہ بستر کی طرح ہے. بستر کیا ہے؟ باعث سکون اور راحت. زمین ہمارے لیے سکون کا باعث ہے. پھر کیا کیا؟ آسمان کو حفاظت کی چھت بنا دیا. اور جب ہم چھت کے نیچے ہوتے ہیں تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سکون سے ہوتے ہیں. بے شمار فائدوں کا چیز ہے فرش، سکون اور چھت. پھر چوتھے نمبر پہ اللہ نے پانی اتارا، ڈرنک، جو پینے سے بھی ہمیں سکون ملتا ہے. ایکسکیوز می میم. جی میم ہمارے پاس میٹنگ کے 4 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ اس میں وائنڈ اپ کر لیجیے. یہ آیت وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ آسمان کی حفاظت کے لیے چھت بنا دیا، بے شمار فائدے کی چیزیں ہیں. اور پھر چوتھے نمبر پہ اللہ نے پانی اتارا. پانچویں نمبر پہ اس سے پھل، اور پھل کھانے سے بھی کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اس آیات میں جن کے لیے ہم اللہ کا شکر گزار ہوں. فلا تجعلوا للہ، اور نہ بنائیں اللہ کے لیے کوئی بھی شریک، کوئی جس کا ہم شکر مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر نہ ادا کریں. وانتم تعلمون، تم جان تو گئے ہو اس بات.
تو آج کے لیے یا آپ میٹنگ یہ اینڈ کریں گے یا اگلی 2 آیتوں کے لیے دوبارہ میٹنگ سٹارٹ کریں گے؟ ہلو، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ میم آپ کا، آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آتی ہیں اور ہمیں اچھا، یہ اچھے 3 سے آیتوں کی تفسیر رہ گئی ہے، اس پہ کیا کریں گے آپ؟ میم اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم نیکسٹ سیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں، ورنہ نیکسٹ ویڈنسڈے کو۔ پھر کافی ٹائم ہو جائے گا، بچوں کے لیے تنگی ہوگی۔ تو نیکسٹ میم، ہاں چلے ٹھیک ہے میم۔ نیکسٹ کر لیں، نہیں تو ان 3 آیتوں کی ریکارڈنگ کر میں اگر میں آپ کو بھیج دوں تو پھر آپ اس میں دیکھ لینا، نہیں تو نیکسٹ۔ چلے میم میں پھر آپ کو انفارم کر دوں گی۔ اوکے میم، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔